बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम दीन की इस नशिस्त के हमरा हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस मुलाकात में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुहतरम मेहमान जनाब शेख अब्दुल करीम सालिक साहिब, जो कि मअरूफ़ इल्मी शख्सियत हैं। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में इनका इस्तक़बाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी महफ़िल में आप तशरीफ़ लाए, जो कि यकीनन हमारे लिए इंतहाई बाइस मसरत है, लिहाजा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु फ़ीकुम, आपने दावत दी और हम इस प्रोग्राम में शरीक हुए। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फ़रमाए, आमीन या रब्बी। नाज़रीन, जहाँ तक ताल्लुक़ है आज की इस मुलाकात में मौज़ूअ गुफ्तगू का, तो हकीकत यह है कि बंदा मोमिन इस दुनिया की चंद रोज़ा आर्ज़ी व फ़ानी ज़िंदगी में हमेशा इस मकसद के लिए कोशां व सरगर्दां रहा करता है कि काश मैं कुछ ऐसे अच्छे काम कर लूँ इस दुनिया की आर्ज़ी ज़िंदगी में कि जिन कामों की बदौलत मुझे काश अल्लाह के यहाँ आखिरत में बहुत ही अज़ीम तरीन अजर व सवाब और बहुत ही मकबूल तरीन और आला तरीन मकाम व मर्तबा नसीब हो सके। यकीनन ये बहुत ही उम्दा तरीन जज्बा है। अलबत्ता इस ताल्लुक़ से हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि क़ुरआन करीम में ख़ुद अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से जा बजा चंद ऐसे अमाल का तज़किरा किया गया है कि अगर कोई उन अमाल को अंजाम देगा और उनका इहतिमाम व इल्तिज़ाम किया करेगा तो उसके लिए बतौर ख़ास ये वादा है और ये खुशखबरी है कि उन्हें अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर और कई गुना ज़्यादा अजर व सवाब से नवाजा जाएगा। तो ये अल्फाज क़ुरआन करीम में कि लहुम जज़ाउद्दिअफ़, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उन्हें अल्लाह की तरफ से बदला और अजर व सवाब अता किया जाएगा, तो वो कौन लोग हैं और वो क्या अमाल हैं। तो आइए नाज़रीन किराम, अपने मेहमान की ज़बानी इस बारे में इस्तिफ़ादा किया जाए। मुहतरम इरशाद फरमाइएगा कि उलाइक लहुम जज़ाउद्दिअफ़। क़ुरआन करीम में ये पाकीज़ा इरशाद रब्बानी, इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाइएगा कि ये क्या खुशखबरी है, किन के लिए है और क्या है वो अमाल के जिनकी बिना पर इस खुशखबरी से उन्हें शाद काम किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व इमामिल मुत्तक़ीन, नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ानन व युकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाह ताला के बेशुमार फ़ज़्ल व करम इंसान पर है जी। उन बेशुमार फ़ज़्ल व करम में ये भी है कि इंसान कोई एक नेकी अंजाम देता है, सही। अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब बेहद हिसाब अता फ़रमा देते हैं। जी। एक तो हमारी जो नेकी है, जो हम नेकी अंजाम देते हैं, वो एक इंसान की हैसियत से उसमें ख़ुद पता नहीं कितनी गलतियाँ रह जाती हैं, सही। लेकिन इसके बावजूद चूँकि एक इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उस कोशिश के बदले में बेहद हिसाब अजर व सवाब से नवाजते हैं। जी, सुभान अल्लाह। और उसकी बरकतें इंसान को दुनिया में भी अता फ़रमाते हैं और आखिरत में भी अता फ़रमाते हैं।
اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے اللہ رب العزت فرمائے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، صحیح، اگر تم تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے لیے ایک امر فارق پیدا فرمائے گا۔ جی اگر تم اللہ ایمان کے بعد اللہ سے ڈرتے رہو، خوف خدا رکھو، تو تمہارے دل میں اللہ امر فارق رکھ دے گا۔ یہ امر فارق کیا ہے؟ کہ یہی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس کام کو کرنا چاہیے اور اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ جی، یعنی یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے۔ فرقان عطا فرمائے گا۔ جی، اب یہ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں درست اور غلط، خیر پہچان، اور شر، بالکل حق اور باطل میں تمیز کے لیے پہچان اور صلاحیت اور یہ فکر اور یہ جذبہ۔ بلا شک، یعنی ایک انسان وہ ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، جائز اور ناجائز، حلال و حرام، اس تمیز کی نہ پہچان ہے، نہ کوئی ضرورت ہے، نہ فکر ہے، تو یقیناً وہ تو بہت ہی برا آدمی ہے، بد نصیب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے نزدیک اس کا برا انجام ہونے والا ہے، اللہ یہ کہ اللہ اسے ہدایت دے دے۔ تو لیکن اگر کوئی ایمان کو خالص رکھے گا اور تقوی کی راہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے ایک خوشخبری تو اس آیت میں یہ سنائی گئی کہ اللہ اسے فرقان، یعنی خیر اور شر میں تمیز اور پہچان کی قوت عطا فرمائے، یا روشنی اللہ تعالیٰ جی ہاں، عطا فرمائے نور گا۔ اللہ کی بعض علماء نے فرقان کے صحیح ہے، معنی جی نور سے کیا ہے۔ جی ہاں، تو ایک فائدہ تو یہ ہو گیا، جی ہاں، تقوی ایمان کے بعد تقوی اختیار کرو گے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل میں صحیح، ایک فرقان پیدا فرمائے گا، امر فارق پیدا فرمائے گا۔ جی دوسری فرمائے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو دور فرمائے گا یا ان کا کفارہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز فرمائے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی جو کوئی ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، ان تتقوا اللہ، برائیوں سے بچے۔ بلا شک، لیکن اگر اس کے باوجود، اس جذبے اور کوشش کے باوجود کوئی اونچ نیچ جانے انجانے میں ہو گئی تو مزید خوشخبری یہ ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ معاف کر دے گا، بلا یہ شک، کوشش تو ہے نا، بلا شک۔ جذبہ ہے، احساس ہے۔ دیکھیے جی، معاف بھی اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرمایا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے غلطی پھر بھی ہوگی، ہو جائے گی، جی ہاں، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خوشخبری یہ دی، دیکھیں واللہ ذو الفضل العظیم، اور ہے اللہ رب العزت بڑا فضل و کرم والا۔ صحیح ہے، تم نے کوشش کی اللہ سے ڈرتے رہنے کی تو اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اللہ ایک تو آپ کے دل کو منور فرمائے گا، جی اس میں ایک پہچان پیدا ہوگی خود بخود، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دور فرما دے گا اور پھر بالکل ہی گناہوں سے پاک بھی فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی دل میں یہ نور، یہ پہچان کہ یہ غلط ہے کام یا یہ بات، ہمیں اسے دور رہنا ہے۔ بلا شک، لیکن اس کے باوجود اگر اونچ نیچ ہو گئی تو مزید خوشخبری یہ کہ پھر اللہ معاف کر دے، معاف کرنے والا۔ اس لیے کہ جذبہ تو موجود ہے لیکن غلطی ہو گئی کہ انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ جو آیت ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، سبحان تو اللہ۔ اس کا جو ہمارے موضوع سے تعلق ہے تو اس بارے میں ارشاد۔ اس میں یہ اللہ رب العزت فرمایا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، جی اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہی رازق ہے، تو وہ ظلم ہم پر کیوں کرے گا؟ صحیح، اللہ احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دیکھو انبیاء کو بھیجے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، کتابیں نازل فرمائے ہماری ہدایت کے ہمارے لیے، فائدے کے لیے۔ ہمارے فائدے کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ہمارا ہی فائدہ ہے سارا کچھ۔ تو ظلم اللہ تعالیٰ کسی پر نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر وہ شخص کرنے والا جو ہے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، جی نیکی کا کام سر انجام دیتا ہے، یضاعفها، اللہ اس کا اجر دگنا کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، اس کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا،
اپنے پاس سے بڑا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں. جی یعنی جتنی نیکی کی ہے اس سے بڑھا اس سے بڑا چڑھا یعنی کر. وہ نیکی شاید اتنے ہے نہیں ہے لیکن صحیح. ایک کوشش ہے اس بندے کی, تھوڑی سی نیکی اس نے کی ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر خاص طور پر اپنے ہاتھ سے اس کو اجر و ثواب سے نواز دیتے ہیں. جی یعنی پہلی بات اس آیت میں یہ فرمائی کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. یعنی اللہ نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے کہ ولا یظلم ربک احدا, احدا. کہ انسان تمہارا رب تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور یہ کہ انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے خود اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے. بلا شک تو اللہ کے ہاں کسی کے ساتھ ظلم کا کوئی تصور نہیں. تصور نہیں, بلا شک. اور بقول اہل علم اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تمام تر معاملہ وہ یا تو عدل پر مبنی ہوگا یعنی انصاف پر, یا فضل پر مبنی ہوگا, فضل پر مبنی ہوگا. ظلم نہیں. بس دو چیزیں, تیسری چیز نہیں. تیسری چیز میں سے ایک چیز ہے عدل, کہ جتنی نیکی کی ہے اللہ جو ہے بغیر کسی کمی کے ثواب عطا فرمائے گا, یا جتنا جرم کیا ہے انسان نے تو اتنی ہی سزا دے گا, زیادہ نہیں. زیادہ نہیں دے گا. تو اللہ کی عدل ہے یا فضل ہے بلا کہ شک. جتنی نیکی کی ہے اس سے بڑھا چڑھا کر اللہ ثواب دے گا. بلا اور شک. اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے تو اللہ اس سے کم سزا دے گا یا بالکل معاف کر دے گا. یا عدل یا یا فضل. بلا شک. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. اور اسی فضل کو قرآن نے اللہ کی رحمت سے تعبیر فرمایا. جی بالکل. جی جی. تو اسی طرح یہ آیت جو ابھی آپ نے تلاوت فرمائی کہ یضاعف ہے, کہ اللہ بڑا چڑھا کر اسے اجر و ثواب سے نوازے گا. بلا مزید اس سلسلے میں ارشاد فرمائیے گا. مزید دیکھیے جی, اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بلکہ اس کا ایک حصہ تو حدیث قدسی بھی ہے, جی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات, اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نیکیوں کو اور برائیوں کو, یعنی نیکیوں کا اجر و ثواب بھی اللہ نے لکھ دیا ہے, صحیح. اور برائیوں کا گناہ یا برائیوں کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے. صحیح. جو نیکی انجام دے گا اس کو یہ ملے گا, جو برائی انجام دے گا اس کو یہ سزا ملے گی. جی ثم بین ذالک, پھر اللہ تعالیٰ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی مثال دے کر. جی کیسی؟ فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ. فرمایا جس کسی نے ارادہ کیا ایک نیکی کا, یا ایک نیکی کرنے کا اس نے ارادہ کیا, فلم یعملها, ابھی تو صرف ارادہ کیا ہے لیکن کیا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمایا کتبہ اللہ له عنده حسنۃ کاملہ, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. ایک اس پوری کے صرف ارادے پر اللہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں, حسنۃ کاملہ, کاملہ, ایک پوری نیکی, پوری نیکی گویا کر لی. ابھی صرف ارادہ کیا ہے. جی فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. جی فرمایا اگر اس نے ارادہ کیا نیکی کا, پھر اس کے بعد نیکی کو انجام بھی دیا, جی اس کو کر بھی گزرا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں اپنے پاس 10 حسنات, 10 نیکیاں. کم از کم 10. یہ تو کم از کم ہے جی کہ اس کی نیکی کی مزدوری کیا ہے, 10 نیکیاں. صحیح. معاوضہ. معاوضہ جو ہے جی وہ 10 ہے. فرمایا الی 700 ضعف, اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو 700 تک بڑھا دیتے ہیں, یا 700 گنا اضافہ فرما دیتے ہیں. جی الی اضعاف کثیرہ, اللہ یا اکبر. اس سے بھی زیادہ. یعنی اللہ کے لیے یہ حد بھی کوئی مقرر تو نہیں ہے. تو ایک نیکی کا یہ معاملہ ہے, تو باقی تفصیل انشاءاللہ وقفے کے بعد. جی بہتر. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین, وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ, وقفے سے قبل آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اولئک لہم جزاء الضعف,
کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر. بلا شک. تو کچھ ایسے اعمال کہ جن کی انجام دہی پر اہل ایمان کو ایسی خوشخبری سے نوازا گیا ہے. تو یہ حدیث آپ بیان فرما رہے تھے جس میں نیکی کا اور برائی کا پھر اس پر مرتب ہونے والے انجام کا ذکر کیا گیا. جی بالکل. ارشاد فرمائیے گا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں، صرف ایک نیکی کا ارادہ کرنے پر ابھی اس کو انجام نہیں دیا، اللہ تعالیٰ ایک پوری نیکی عطا فرما دیتے ہیں. صحیح. اور جب بندہ اس کا ارادہ بھی کرتا ہے اور پھر اس کو انجام بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. الی 700 ضعف، فرمایا اس کو اللہ چاہیں تو بڑھا کر 700 تک کرتے ہیں. جی. اور الی اضعاف کثیرہ، اور اگر اللہ چاہیں اس بندے کے کرنے میں کوئی خلوص موجود ہو صحیح. تو اس میں اللہ رب العزت اس کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں. صحیح ہے. یعنی ایک ہی کام ہے، 2 آدمیوں نے انجام دیا ہے، بلا شک. بالکل ایک ہی جیسا کام. صحیح بات. کسی کے لیے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 10 10 گنا ہے، اور کسی کے لیے 100 گنا، کسی کے لیے 700 گنا، کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ. تو یہ جو فرق ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ اخلاص کی بنیاد پر. اخلاص اور ایمانی اخلاص اور کیفیت. ایمانی کیفیت کے بارے میں جیسے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی ذہن میں آ رہی ہوگی جی. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رب درہم سبق 1000 جی. فدرہم، ایک درہم ایک شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور ایک شخص 1000 درہم خرچ کرتا ہے، لیکن اس بندے کو ثواب زیادہ ملتا ہے بنسبت 1000 اس درہم 1000 والے. درہم والے کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس آمدنی نہیں، بڑی محنت سے اس نے اس کو کمایا، اس کی اس کل کے بعد پونجی وہی ہے. کل پونجی وہی ہے، پھر وہ جا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. صحیح ہے. اور ایک آدمی کے پاس تو بہت سارے پیسے ہیں، لکھ پتی آدمی ہے، اور کروڑ مزید یہ پتی، کہ شاید دونوں کی مالی حالت ایک ہی جیسی ہو، یہ بھی ممکن پھر بھی ہو. ہے. لیکن جو اخلاص ہے، جو قلبی کیفیت قلبی ہے، جو کیفیت. ایمانی حالت ہے بلا شک. اور جو نیت ہے، تو اس کی بنا پر یہ فرق ہوتا ہے. لہذا اپنی ایمانی کیفیت کو درست کرنا. اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معروف ہے کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، سبحان کہ اللہ. اگر تم میں سے کوئی، یعنی وہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو وہ اس اجر و ثواب کو نہیں پا سکتا کہ جو اجر و ثواب میرے جو پرانے ساتھی ہیں. اگر ان میں سے کوئی اللہ کی راہ میں ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں صدقہ سبحان کرے. اللہ. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سابقون الاولون تھے، جی، ان کے بارے میں. ان کے بارے اور بعد میں جو صحابہ مسلمان ہوئے، حالانکہ وہ بھی میں صحابہ وہ بھی صحابی ہے. تو لیکن ان میں بھی ایک اس قدر فرق مراتب ہے، ان کے درجات. اور یہ کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. سبحان اللہ. تو پہلے فتح مکہ سے پہلے والوں کا حال الگ ہے، بعد والوں کا الگ ہے. یہ اور بات ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ حسنہ یعنی بہتری کا وعدہ اللہ کی طرف سے سب کے لیے، سبھی کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو جب صحابہ میں اس قدر یہ معاملہ ہے تو ہم لوگ جو بعد میں آئے ہیں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. بالکل. تو یعنی سب سے اہم بات جو ہے اخلاص ہے. اخلاص ہے. جی. تو اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. بلا شک. تو یہ ہو گیا ایک نیکی کا معاملہ کہ انسان نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ابھی وہ نیکی انجام نہیں دی ہے، جی. یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ انجام نہیں دے سکا، بس ارادے پر ہی رہ گئی بات، بلا شک. تب بھی اجر و ثواب پوری نیکی کا اللہ کے ہاں لکھ لیا گیا. اللہ اس کو محروم نہیں رکھے گا. جی بلا شک. کہ اچھی نیت کا بھی جو ہے یہ گویا کہ اس کی یہ برکت ہے. بلا شک. اور اگر وہ نیک کام کر لیا تو کم از کم 10 گنا اجر و ثواب، اور یا اللہ جتنا چاہے اسے بڑھا چڑھا کر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. جی. اور برائی کا کیا معاملہ ہے؟ فرمائے وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. فرمایا جس کسی نے برائی کا ارادہ کر لیا صرف، اور اس نے اس برائی کو انجام نہیں دی، اس نے وہ عمل نہیں کیا،
تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس کو ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. برائی کا ارادہ کیا لیکن پھر وہ کام برا کام نہیں برا کیا کام کیا نہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے. اللہ کے خوف دل میں شاید آ گیا. جی جی تو اسی ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. جی. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. فرمایا اگر وہ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور پھر وہ کام بھی انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک برائی لکھ دیتے ہیں. صحیح ہے 10 برائیاں نہیں لکھتا نیکی کے مقابلے کی طرح، کہ جتنا گناہ اتنی ہی سزا اتنی ہی سزا یا اس سے بھی کم، بلا شک. کہ یا عدل ہے یا فضل ہے، ظلم نہیں. یہ دیکھیے جبکہ جتنی نیکی ہے تو بڑھا چڑھا کر ثواب ہے، بالکل تو یہ بھی فضل ہے. یہ کوئی ظلم عام نہیں. حدیث نہیں ہے، یہ بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے. کتنی اللہ. عظیم حدیث ہے، آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انسانوں پر کتنا زیادہ ہے. جی جی. اسی طرح قرآن کریم میں جو آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ تو اور یہ قرآن کہ کریم ومن میں یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اس قسم کی یہ آیات بہت سارے ہیں قرآن پاک میں جی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک مقرر فرمائی ہے نا. ایک تو ایک مزدوری، ایک ثواب جو ہے اللہ نے فرمائے ایک نیکی کا 10 تو ملے گا جی. کم از کم جو ہے. اور یہ تو اگر مقرر ارادہ کر لیں تب ایک تب بھی نیکی کا ایک ثواب نیکی ملے گا. ثواب تو ملے گا. ارادہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں کیا پھر ہے. بھی اگر ہم ارادہ بھی نہ کریں تو اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہوگی. اللہ اکبر. یعنی ہم یہ ارادہ تو کر لیں یہ کہ آپ نے بہت بڑی یا بات اللہ کاش بیان اگر فرمائی. مجھے کبھی تو اس قابل بنا دے کہ میرے آس پاس محلے میں یا جہاں جو غریب بھوکا ہے، لاچار ہے، پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، تو میں اس کے کسی کام آ سکوں، میں اس کی مدد کر سکوں، میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے قابل ہو سکوں. جس کسی بیمار کو علاج کی ضرورت ہے لیکن انتظام نہیں ہے، یا اللہ کاش تو نے مجھے اس قابل بنایا ہوتا تو میں جا کر اسے کوئی دوا دلا دیتا. سبحان تو یوں اس قسم کا ارادہ یا یہ کہ یا اللہ کاش میں اس قابل ہوتا تو کوئی اچھی کتاب چھپوا کر میں کہیں مفت میں تقسیم کر دیتا. بلا شک. تو یوں جو ہے ارادہ کرنے میں تو کوئی نہ وقت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ محنت چاہیے. اللہ اکبر. آدمی ارادہ تو کرے، نیت درست کر لیں. یا کہیں سبیل لگا دیتا، اللہ اکبر. پیاسوں کے لیے میں کوئی ٹیوب ویل یا کنواں کھدوا دیتا. تو یوں یہ بات بہت زیادہ قابل توجہ ہے. نیکی کے راستے بے شمار ہے، انسان ارادہ کر سکتا. اب مثال کے طور پر دیکھیے جی، کوئی عام آدمی مسجد تو نہیں بنا سکتا صحیح. لیکن اس میں 1 درہم تو ڈال سکتا ہے، بالکل 10 درہم تو ڈال سکتا ہے صحیح. اپنی حیثیت کے مطابق. شاید اللہ تعالیٰ اس کو اس مسجد کے بنانے کے اجر و ثواب سے نوازے. اور یہ ارادہ بھی کر لے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے اس قابل بنایا تو میں ایک مکمل مسجد تیری رضا کے لیے تعمیر کروں گا. بلا شک. تو ثواب تو مل جائے گا. ثواب تو ملے گا بلا شک. سبحان اللہ. تو کچھ ایسے اعمال جن کے بارے میں بطور خاص قرآن کریم میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اعمال، یہ کام جو لوگ کریں گے ان کے لیے اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر ہوگا. لہم جزاء الضعف. تو ایسے اعمال کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. ایسے اعمال میں دیکھیے جی، سب سے پہلا تو ایمان اور عمل صالح ہے. جی. ایمان اور عمل صالح سے بڑھ کر جو ہے کوئی اجر و ثواب کا معاملہ نہیں ہے. صحیح. سب سے زیادہ اگر اجر و ثواب ہے تو ایمان اور عمل صالح کا ہے. ایمان خالص اور عمل صالح. عمل صالح جی. یہ 2 چیزیں. اکثر اہل علم نے ایمان سے مراد توحید جی. اور عمل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اتباع. فرامین اور اس کے اتباع قرار دیا ہے. تو یہ بلا شک قرآن کریم میں دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام شروع فرمایا تو ان کو اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، عمل صالح کی جب دعوت دی تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ دیکھیے یہ تم عذاب کی جو تم دھمکی دیتے ہو، مرنے کے بعد سزا ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اموال سے، مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، ہمارے اولاد سے نوازا ہے. ہمارے پاس تم لوگوں سے زیادہ دولت ہے، مال ہے. اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں بلا لے گا تو ہمیں زیادہ عطا فرمائے گا. صحیح. اس لیے کہ اللہ ہم سے خوش ہے. اللہ ہم سے خوش ہے تو دے رہا ہے نا. صحیح ہے. تو یہاں دیا ہے تو وہاں بھی دے گا. یہاں دیا تو وہاں بھی دے گا. تو یہ مشرکین مکہ اس قسم کی لغو اور بیہودہ باتیں کیا کرتے بالکل.
پھر ایک تو جواب اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. قرآن کریم میں یہ آیت بھی بہت جگہ موجود ہے. صحیح. اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے لوگوں کو کہ میرا پروردگار جسے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے, بہت زیادہ عطا فرماتا ہے, اور کسی کو چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنگ کر دیتا ہے, اس کے پاس مال روزی کم عطا فرماتا ہے. اور ساتھ میں اللہ رب العزت اب اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جی. لیکن تمہارا یہ کہنا کہ یہ معیار بنانا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں دیا ہے تو آخرت میں بھی دے گا, یہ بات درست تو نہیں ہے. فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. جی وہم فی الغرفات آمنون. جی فرمایا کہ وما اموالکم ولا اولاد, تمہارے مال اور تمہارے اولاد ایسی نہیں ہے باللتی تقربکم عندنا, جو ہمیں تمہارے قریب کر دیں, یا تم ہمارے قریب کر دیں, یا تم ہمارے دوست بن جائیں. صحیح, یعنی مال کی بنا پر تمہیں کوئی درجہ نصیب ہو جائے, یا اولاد کثرت سے ہیں, تو یہ دونوں بھی تو اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے. صحیح. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تم سے بہت خوش ہے. اللہ جسے چاہے دے, مومن کو بھی اور کافر کو بھی, فاسق کو بھی اور صالح کو بھی. یہ کوئی اس بات کی دلیل یا پیمانہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیاوی مال و دولت زیادہ ہے تو وہ اللہ کا گویا کہ محبوب ہے. بالکل باللتی تقربکم عندنا زلفا, کہ یہ چیزیں ہم سے قریب کر دیں, ایسا نہیں ہے. اللہ سے قریب یا نزدیک کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ فرمایا من آمن وعمل صالحا, جس کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے. جی. جو سچا مومن ہے اور جو اچھے عمل صالح ہیں, اللہ کے قریب کرنے والی چیز یہ ہے. جی. ایمان اور عمل صالح. الا من آمن, مگر وہ کی جو ایمان لائے, وعمل صالحا, اور نیک عمل کریں, فاولئک لهم جزاء الضعف, فرمایا انہی کے لیے دگنا اجر و ثواب ہے. جزاء الضعف, کئی گنا زیادہ, بہت بڑا چڑھا کے. جی. وہم فی الغرفات آمنون. فی الغرفات. جی, وہ جنت کے بالا خانوں میں جی امن اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, پرسکون ہو کر. جی. تو یہاں یہ لفظ باقاعدہ قرآن کریم میں اس آیت میں وارد ہوا کہ لہم جزاء الضعف. جی. ان کے لیے اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بہت بڑھا چڑھا کر ہے. یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو خالص اور حقیقی رکھا اور ہمیشہ عمل صالح کی پابندی کرتے رہے. یعنی اپنے عمل اور اخلاق و کردار کو انہوں نے, اپنی سیرت کو درست اور پاکیزہ رکھا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موضوع پہ فرمایا نا, ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا اموالکم, اللہ تمہارے جسموں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا. صحیح. ولیکن الى قلوبکم ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, کہ اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا. جی. اور تمہارا مال و دولت نہیں دیکھتا کہ شکل کس کی اچھی ہے, جی, روپیہ پیسہ اور بینک بیلنس, زمین جائیداد کس کے پاس زیادہ ہے. اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. بالکل. اللہ کے ہاں مقام و مرتبے اور کامیابی کا جو معیار ہے وہ صرف یہی ہے کہ تقوی اور ایمان, سیرت و کردار اور عمل. بلا شک. اگر جس کسی کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے گویا کہ وہ اللہ کا مقرب ہے, تو پھر قارون تو مقرب ترین ہونا چاہیے تھا اسے. لیکن ایسی بات نہیں. ہو سکتا ہے کوئی پیسے والا بھی اللہ کا بہت محبوب ہو, ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اگر اس کا ایمان اور عمل اچھا. بالکل. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی جو دنیا میں محروم ہے, بالکل فقیر ہے, شاید وہ بھی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو کہ ایمان سے محروم ہے, نہ یہاں کچھ ملا نہ وہاں کچھ ملا. مال بلا شک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اگر وہ اس کا مصرف صحیح ہو تو فی الحال لیتے ہیں. جی بہتر. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام, وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ, وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اولئک لہم جزاء الضعف, اللہ کی طرف سے, خالق ارض و سما اور احکم الحاکمین کی طرف سے یہ عظیم ترین خوشخبری کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بدلہ ہے اللہ کے ہاں بہت زیادہ, کئی گنا بڑھا
چڑھا کر۔ بلا شک تو کچھ ایسے اعمال کہ جنہیں انجام دینے والوں کے لیے بطور خاص قرآن کریم میں یہ تذکرہ اور یہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو پہلی چیز جس کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا اس سلسلے میں کہ ایمان خالص اور اور عمل صالح، اس کے بعد مزید یہ کہ اللہ کا خوف، تقوی اللہ، تقوی اللہ کہ جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری کو اور اللہ کے خوف کو زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے اس سفر میں، اور یہ کہ ہر موڑ پر، ہر قدم پر اللہ کے خوف کو جو لوگ اپنے لیے شعار بنائے رکھیں گے، ان کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے قرآن کریم میں ارشاد جی فرمائے گا۔ بالکل۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا، دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ جی تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لے کے آؤ اس کے پیغمبر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی اپناؤ، ان کی اطاعت کرو، ان کے طریقے پر چلو، ان کی باتوں کو مانو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اس کے مقابل میں دوہرا اجر عطا فرمائے گا اپنی رحمت سے۔ یؤتکم کفلین، کفلین دو حصہ، جی ڈبل، بڑھا چڑھا کر، یہ وہی دو لفظ ہے گنا۔ اصل میں، دگنا۔ جی جی کہ اگر انسان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، جی وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر تم صدق دل سے ایمان لے کے آؤ، تو گویا کہ اس میں پہلے تقوی کا تذکرہ کیا گیا۔ بلا شک۔ تو یہ تقوی جو ہے یؤتکم کفلین من دیکھیں رحمت، پہلے ایمان تو موجود ہے، اللہ مخاطب ہو رہے ہیں مومنین سے، صحیح ہے۔ اس کے تو بعد فرمایا خوشخبری، تقوی اختیار کرو، اور خوشخبری یہ ہے کہ یؤتکم کفلین من رحمت۔ جی ڈبل اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جی اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں اس اجر و ثواب کے علاوہ یہ فرما رہے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں نور پیدا فرمائے گا یا دل کو منور فرمائے گا، ایمان کے نور سے منور فرمائے ایمان گا، کی روشنی۔ تمشون بھی، اس ایمان کی روشنی میں تم چلو گے، جی اپنی زندگی بسر کرو گے۔ صحیح ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بالکل جو ہم شروع میں آیت جو ہم نے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ امر فارغ بیان فرمائے گا، اسی کا فرقان عطا فرمائے گا، یہاں اللہ رب العزت نے اسی چیز کو فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، صحیح ہے۔ کہ اللہ تمہارے دل میں ایک نور پیدا فرمائے گا، دل کو منور فرمائے گا ایمان سے، پھر تم اس پر چلو گے، یعنی پھر تمہیں خود ہی پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کون سا راستہ درست ہے، کون سا غلط ہے، کون سا راستہ جنت تک پہنچائے گا، کون سا راستہ جہنم تک پہنچائے گا۔ تو دنیا میں بھی نور اور اس میں آخرت کا نور بھی مراد ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ بالکل ہو سکتا ہے، دونوں جہانوں میں اللہ ہم سبھی کو نور آمین اور روشنی عطا بلا فرمائے۔ شک۔ تو ایمان اور تقوی اس چیز پر بطور خاص یہی الفاظ قرآن کریم میں یہی خوشخبری سنائی گئی بلا شک۔ کہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر جو ہے اجر و ثواب سے نوازے گا ایسے انسان کو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جی تلاوت کا اہتمام ہو، پابندی ہو، ذوق و شوق ہو، اگرچہ کم ہی ہو لیکن کوشش انسان کرتا اپنا معمول بنائے کہ روز تھوڑا سا ہی صحیح لیکن پابندی کے ساتھ بلا شک، قرآن کی کچھ تلاوت کی جائے۔ بلا شک اس کا بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ رکھا ہے۔ اب خود ہی جس دن قرآن کو اللہ نے، جس رات اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، سبحان اللہ۔ اس کا بھی اجر و ثواب کم تو نہیں ہے۔ جی ایک رات کی عبادت کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل فرمایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ اکبر۔ جی ہاں، اجر و ثواب تو یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ،
جو کوئی اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ جی والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی جو ہے 10 کے برابر ہے یا 10 جیسی ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، آپ فرماتے میں نہیں کہتا ہوں ایک کہ الف نیکی 10 کے برابر ہے، یعنی ایک نیکی جس نے کی اس کے لیے 10 گنا ثواب۔ 10 گنا ثواب ہے۔ صحیح۔ آپ فرماتے میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم حرف، یہ ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ فرمایا الف حرف، الف ایک حرف ہے، جی ولام حرف، لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ تو گویا جی کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، سبحان اللہ۔ 10 نیکیاں جو ہیں، جی سبحان اللہ۔ یعنی قرآن اگر صرف اتنا اس نے کہا تلاوت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، الف لام میم، آگے کچھ بھی نہیں پڑھا، بلا شک تو اتنے میں 3 نیکی، 30 نیکیاں، 30 آپ نیکیاں، اندازہ کیجئے 3 30 حروف، نیکیاں، 3 حرف۔ یعنی الف لام میم ملا کر یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حروف ہیں۔ یہ تو دیکھیے الف حرف بلا شک ولام حرف حرف، ومیم حرف۔ الف 10 نیکیاں، لام 20 نیکیاں، میم 30 نیکیاں۔ اتنا اجر کتنا و بڑا ثواب ہے چڑھا ہے۔ قرآن کریم کا، سبحان اتنا اللہ۔ قرآن کریم کا اجر و ثواب ہے۔ اب دیکھیے جی قرآن کریم سورہ فاتحہ ہے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا؟ جی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ تو یہ بہت بڑی اجر و ثواب کا ذریعہ تو ہے، گویا جس کسی کو اس بات کی آرزو ہے، اور آرزو ہر ایک کو ہونی بھی چاہیے چاہیے کہ میں ایسے کام کروں کہ محنت کم ہو لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر مجھے نصیب ہو، تو ایسے کاموں میں ایک چیز تلاوت قرآن بھی ہے بلا شک۔ کہ ہر ایک حرف پر ایک نیکی، ایک نیکی پر 10 گنا ثواب، تو پھر یوں کتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو اسی لیے حدیث میں جیسا کہ فرمایا کہ اقرأ ورتقی ورتل، اللہ اکبر، قیامت کے دن وہ شخص جو دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام اور پابندی کیا کرتا تھا، اسے قیامت کے دن یوں کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ اقرأ ورتقی ورتل، کہ سبحان اللہ، پڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ۔ بڑھتے جاؤ، جیسے چڑھتے جاؤ، دنیا میں تم پڑھا کرتے تھے قرآن، تم آج بھی پڑھتے جاؤ اور بڑھتے اور چڑھتے جاؤ۔ جنت کے درجات کو حاصل جی، جو کرتے جاؤ۔ ترقی کے زینے ہیں جنت میں، جو درجات ہیں، جو بلندیاں اور جو رفعتیں، جو عظمتیں، تم اوپر سے مزید اوپر چڑھتے چلے جاؤ۔ اچھا یہ تو قرآت پڑھنے والوں کے لیے ہے، تو عمل کرنے والوں کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے تو عمل بھی مراد ہے حقیقت میں پڑھنے کے القرآن ساتھ۔ حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے لیے گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو ہم تو یہ تو بات واضح ہے کہ عمل اس کے ہم مطابق اپنی ہونا ناظرین سے گزارش کریں گے کہ وہ کم از کم روز ایک آدھ آیت جو ہے روز پڑھیں، تلاوت بھی کریں اور آدھا سمجھ کے صفحہ پڑھنے صحیح کی کوشش کریں۔ لیکن ہو پابندی کے ساتھ۔ پابندی کے احب ساتھ۔ الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو ہمیشگی اور پابندی کے ساتھ ہو، اگرچہ وہ کم اور مختصر سا ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد نماز کے بارے میں ہم یہ کیفیت دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ اللہ اکبر۔ جی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے معراج کے موقع دوبارہ معراج کے موقع پر یہ گزارش کی کہ یا اللہ میری امت جو ہے شاید روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کچھ اس میں تخفیف، کچھ رعایت، کچھ کمی کی جائے، کچھ آسانی دی جائے، تب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ما یبدل القول لدی، میرا جو قول ہے، میری جو بات ہے، میرا جو فرمان، جو حکم ہے، وہ بدلنے والا نہیں۔ میں نے جو کہہ دیا تو بس کہہ دیا، 50 کے 50 ہے، 50 ہی رہے گا، 50 ہی رہے گا۔ جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ لیکن تم 5 پڑھو، خوش ہو جاؤ کہ 5 پڑھی ہیں، اللہ، لیکن ہم تمہیں ثواب دیں گے 50 کا۔ 50 کا، سبحان اللہ۔ جی، تم خوش ہوتے رہو کہ 5 نمازیں بس جلدی سے پڑھ لی، یہ کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تم ٹھیک ہے خوش ہوتے رہو، کتنی فضیلت ہے لیکن نماز ہمارے کے لیے، نزدیک وہ 5 نہیں ہے، وہ 50 ہے ہی، ثواب 50 ہی کا تمہیں یعنی دیا وہ جائے گا۔ عدد اللہ رب العزت نے کم کر دی لیکن اجر و ثواب جو ہے وہی رکھا۔ وہی رکھا۔ نماز کی پابندی بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کہ کرم اگر دیکھ دل میں لیجئے، یہ تمنا ہو کہ میں ایسا کام کر لوں
کہ جس کا اجر و ثواب بہت بڑا چڑھا کر مجھے نصیب ہو۔ مزید ہم آپ سے جاننا چاہیں گے قرآن کریم میں کہ صدقہ و خیرات یا زکوٰۃ اس حوالے سے باقاعدہ کہ یضاعف لہم اجرہم، بالکل کہ ان کا اجر و ثواب بہت بڑھا چڑھا کر انہیں دیا جائے گا۔ تو کچھ ارشاد اس کو فرمائیے۔ دیکھیے جی، صدقہ خیرات کو اللہ رب العزت نے قرض سے تشبیہ فرمائی ہے۔ جی آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے قرض سے تشبیہ فرما دی ہے۔ گویا صحیح۔ جیسے آپ کسی سے قرض لیتے ہیں اور اس کی ادائیگی تو لازمی ہے آپ کے اوپر، اس کی واپسی لازمی ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ان المصدقین والمصدقات، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد و خرچ کرنے والی عورتیں ہیں، جی وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا، قرض حسنہ دینا، جی، اللہ کو قرض دیا، اللہ کو قرض دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت کی کیا ہے کہ جو اللہ کو اللہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے قبضے میں تمام زمین و آسمان اور تمام خزانے، پھر سبحان اس کو قرض دے، یہ اور حقیر پھر یہ فقیر سے مال انسان۔ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جی، جو اور روزی اللہ ہم ہی نے کا دی دیا ہم ہوا مال، وہ دیا بھی اسی کا ہے، صحیح ہے۔ اور پھر ہم اللہ کو دے رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ گویا تم مجھے قرض دے رہے ہو تو میں اس کو دگنا چگنا کر کے واپس کر یہ دوں گا، ضائع ہونے والا نہیں ہے، ضائع بلکہ ہونے اللہ والا کئی گنا نہیں، بڑھا کر واپس یضاعف کرے گا۔ لہم ولہم اجر کریم، سبحان جو اللہ۔ اللہ کے راہ میں دینے والے ہیں، اور اس میں اللہ نے خاص طور پر خوشخبری مردوں کے ساتھ عورتوں کو الگ کر کے فرمایا۔ جی دیکھیے بالکل۔ تو اور یہاں تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صدقہ و خیرات کا جو معاملہ ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہنا وقتاً فوقتاً، تو اس پر یہ خوشخبری ہے کہ اجر و ثواب بہت بڑا چڑھا کر اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، اور یہ اجر و ثواب اللہ نے خاص اپنے ذمے لیا لے رکھا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ والصدقۃ علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلہ، وصلہ، کہ اگر کسی مسکین کو کوئی صدقہ دیا ہے، اس کی مدد کی ہے، تو یہ صدقہ ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ لیکن اگر ایسا مسکین کہ جس کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق بھی ہے، اس کو اس کو ڈبل اجر صدقہ دیا ہے، تو یہ دو ثواب، یہ دو نیکیاں، کہ ایک صدقہ کا ثواب، مزید صلہ رحمی کا ثواب بھی ہوگا۔ بلا شک۔ یوں صدقہ و خیرات کرتے وقت انسان اس بات کو مد نظر رکھے کہ اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو انہیں فوقیت اور ترجیح دیں، دی جانی چاہیے کہ اس میں دگنا ثواب ہے۔ تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نوازے، اور یہ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر برائی سے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔